आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं फहीम अहमद। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। वो कौमी तालीमी पॉलिसी के नफाज से मुतल्लिक अखिल भारतीय शिक्षा समागम का भी इफ्तिताह करेंगे। मौसीकी के उस्ताद इलैयाराजा और खेलों की मशहूर शख्सियत पीटी उषा और नामवर स्क्रीन राइटर वी विजेंद्र प्रसाद और इंसान दोस्त और रूहानी लीडर वीरेंद्र हेगड़े को राज्यसभा के लिए नामजद किया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 9 मुंतखबा मेंबरों को मुबारकबाद दी है। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी को अक़लियती उमूर की वजारत और ज्योतिरादित्य सिंधिया को फौलाद की वजारत का इजाफी चार्ज दिया गया है। वजीर दाखिला अमित शाह आज श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य के अमन मुजस्समे की नकाब कुशाई करेंगे। सऊदी अरब में आज से 5 रोजा मनासिक हज शुरू हो गए हैं। इंडोनेशिया के शहर बाली में आज से G20 के वज़राए ख़ारजा की 2 रोजा मीटिंग हो रही है। वजीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर इस सरबराह मीटिंग में भारत की नुमाइंदगी करेंगे। साउथहैम्पटन में भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का पहला T20 मैच आज रात खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में वाराणसी का दौरा कर रहे हैं। जनाब मोदी वाराणसी में 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। इन प्रोजेक्टों में शहर में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के साथ ही साथ आम जिंदगी को आसान बनाने पर तवज्जो दी गई है। वजीर आजम कौमी तालीमी पॉलिसी के नफाज से मुतल्लिक अखिल भारतीय शिक्षा समागम का इफ्तिताह करेंगे। आज से शुरू होने वाली 3 रोजा तकरीब का एहतमाम तालीम की मरकजी वजारत की जानिब से किया जा रहा है। ये मुमताज माहिरीन तालीम, पॉलिसी साजों और एकेडमिक लीडरों को एक प्लेटफॉर्म फराहम करेगी जिसमें वो एक दूसरे से अपने तजुर्बात मुश्तरक कर सकेंगे और कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के मौसर नफाज के लिए एक खाके पर भी तबादला ख्याल कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल, वजीर आला योगी आदित्यनाथ, तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। जनाब मोदी वाराणसी में LT कॉलेज में अक्षय पात्र मिड डे मील का भी इफ्तिताह करेंगे। इसमें तकरीबात 1 लाख तलबा के लिए खाना पकाने की सलाहियत है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी दिन में 1:30 बजे वाराणसी पहुंचेंगे और तकरीबन 2 बजे वो अक्षय पात्रा मिड डे मील किचन का इफ्तिताह करेंगे। इसके बाद 2:45 पर वजीर आजम रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाएंगे जहां वो अखिल भारतीय शिक्षा समागम का इफ्तिताह करेंगे। इसके बाद शाम तकरीबन 4 बजे वजीर आजम डॉक्टर संपूर्ण आनंद स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचेंगे जहां वो 590 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। इनमें से कुछ प्रोजेक्ट जिनका आज इफ्तिताह किया जाएगा उनमें स्मार्ट सिटी मिशन के तहत मुख्तलिफ इकदामात और 500 कश्ती वाले डीजल और पेट्रोल इंजन को CNG में तब्दील करने का प्रोजेक्ट शामिल है। इसके अलावा सयाहों की सहूलत दशाश वामदेह घाट में मार्केट कॉम्प्लेक्स और EWS के लिए मकानात की तामीर और दीगर सड़क और बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट शामिल हैं। वजीर आजम 1200 करोड़ रुपए मालियत के कई प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखेंगे। वो सिगरा में स्पोर्ट्स स्टेडियम के तरक्याती कामों के मरहले का एक संग बुनियाद रखेंगे। इस मौके पर रियासत के तकरीबन 2000 खिलाड़ी मौजूद रहेंगे। वाराणसी से आदित्य शुक्ल की रिपोर्ट। मौसीकी के उस्ताद इलैयाराजा और खेलों की मशहूर शख्सियत पीटी उषा व नामवर स्क्रीन राइटर वी विजेंद्र प्रसाद और इंसान दोस्त और रूहानी लीडर वीरेंद्र हेगड़े को राज्यसभा के लिए नामजद किया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 9 मुंतखबा मेंबरों को मुबारकबाद दी है। सिलसिलेवार ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि वी विजेंद्र प्रसाद कई दहाइयों से इख्तिराई दुनिया के साथ जुड़े हुए हैं और उनके काम से भारत की शानदार सकाफत जाहिर होती है और उन्होंने आलमी सतह पर नुमायां काम किया है। वीरेंद्र हेगड़े की खिदमत के बारे में जनाब मोदी ने कहा कि वीरेंद्र हेगड़े कम्युनिटी की खिदमत में पेश रहे हैं और यकीनी तौर पर वो पार्लिमानी कार्रवाई से अपनी कीमती राय से अरकान को मुस्तफीज करेंगे। इलैयाराजा की इख्तिराई संजीदगी के बारे में तारीफ करते हुए वजीर आजम ने कहा कि उन्होंने लोगों की खिदमत की है और उनका काम खूबसूरती से कई जज्बात की अक्कासी करता है। पीटी उषा के बारे में जनाब मोदी ने कहा कि वो हर भारतीय के लिए एक तहरीक हैं
اور کھیلوں میں ان کی کارکردگی کے بارے میں سبھی لوگ جانتے ہیں۔ انہوں نے پی ٹی اوشا کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے کئی سال سے انہوں نے ابھرتے ہوئے ایتھلیٹس کی رہنمائی کی ہے جو قابل تعریف ہے۔ خواتین اور بچوں کی ترقی کی وزیر اسمرتی ایرانی کو ان کے موجودہ قلمدان کے علاوہ اقلیتی امور کی وزارت کا بھی چارج دیا گیا ہے، جبکہ شہری ہوابازی کے وزیر جیوترادتیہ سندھیا کو فولاد کی وزارت کا اضافی چارج سونپا گیا ہے۔ اقلیتی امور کے وزیر مختار عباس نقوی اور فولاد کے وزیر رام چندر پرساد سنگھ کے وزیروں کی مرکزی کونسل سے دیے گئے استعفوں کو صدر جمہوریہ کی منظوری ملنے کے بعد یہ تبدیلی عمل میں آئی ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ آج جموں کشمیر کے سری نگر میں سوامی رامانوجا آچاریہ کے امن مجسمے کی نقاب کشائی کریں گے۔ نقاب کشائی کی تقریب دن میں 11 بجے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے منعقد کی جائے گی۔ سوامی رامانوجا آچاریہ ہندوازم کی ویشنوی روایت کے نہایت اہم ترجمان تھے۔ کرناٹک کے دکشن کنڑ، اتر کنڑ اور اڈوپی اضلاع میں شدید بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ ان اضلاع میں ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ کوڈاگو میں ضلع انتظامیہ نے آج کالجوں، اسکولوں اور آنگن واڑی کیندروں میں چھٹی کا اعلان کیا ہے۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ بسوراج بومئی نے کل متاثرہ اضلاع کے ڈپٹی کمشنروں کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ بنگلورو میں میڈیا سے بات چیت کرتے انہوں نے کہا کہ بچاؤ کا کام جاری ہے اور حکام کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ راحت رسانی کا کام فوری طور پر انجام دیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ لگاتار ہو رہی شدید بارش کے سبب ساحلی اور کوڈاگو اضلاع میں گھروں اور املاک کو نقصان پہنچا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ راحت رسانی کی کارروائیوں کو انجام دینے کے لیے NDRF اور SDRF کی ٹیموں کو فوری طور پر تعینات کیا جانا چاہیے۔ بنگلورو سے خبرنامے کے لیے آر مورتی کی رپورٹ۔ سعودی عرب میں آج سے 5 روزہ مناسک حج شروع ہو گئے ہیں۔ اس سال بھارت سے 79,000 سے زیادہ عازمین مناسک حج ادا کر رہے ہیں۔ عازمین مقدس شہر مکہ سے منا کے لیے روانہ ہوں گے، جہاں وہ رات گزاریں گے اور کل فجر کی نماز کے بعد خصوصی دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے عرفات کے میدان کے لیے روانہ ہو جائیں گے، جو حج کا رکن اعظم ہے۔ اس سال حج کے لیے 65 سال سے کم عمر کے ایسے لوگوں کو ہی اجازت دی گئی ہے جنہیں کووڈ کا مکمل ٹیکہ لگایا جا چکا ہے۔ بھارت میں کووڈ-19 ٹیکہ کاری کی تعداد 192 کروڑ 31 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ کل 10 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ 12 سے 14 سال کی عمر کے بچوں کو اب تک 6 کروڑ 16 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ کووڈ سے بچاؤ کا احتیاطی ٹیکہ اب دوسرا ڈوز لگوانے کی تاریخ سے 6 ماہ کی مدت پوری ہونے کے بعد ہی اہل مستفیدین کو لگایا جائے گا۔ امیونائزیشن سے متعلق قومی تکنیکی مشاورتی گروپ NTAGI نے موجودہ 9 مہینے کی مدت کو نظر ثانی کر کے 6 مہینے کرنے کی سفارش کی ہے۔ صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت کے سیکریٹری راجیش بھوشن نے تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو اس سلسلے میں ایک خط تحریر کیا ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ نئی طبی سہولت فراہم کرنے کے لیے کوون نظام میں تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ تمل ناڈو میں کئی کارپوریٹ اداروں، چھوٹی اور اوسط درجے کی صنعتوں نے اپنے عملے کے لیے کووڈ ویکسین کی احتیاطی خوراک دیے جانے کے اخراجات اٹھانے سے اتفاق کر لیا ہے۔ مرکز نے ویکسین کی دوسری خوراک اور احتیاطی خوراک کے وقت کے وقفے کو 9 ماہ سے کم کر کے 6 ماہ کر دیا ہے۔ رہنما ہدایت میں بتایا گیا ہے کہ 18 سے 59 سال کی عمر کے افراد کو پرائیویٹ اسپتالوں سے ادائیگی کر کے احتیاطی ویکسین لگوا لینی چاہیے، کیونکہ ورکنگ گروپ میں احتیاطی ویکسین لگوائے جانے کی تعداد بہت کم ہے۔ صحت صنعتوں اور چھوٹی اور اوسط درجے کی صنعتوں کے ریاستی محکموں نے کل چنئی میں صنعت، ہاسپٹلٹی اور کاروباری نمائندوں کے ساتھ ایک صلاح و مشورہ میٹنگ منعقد کی۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ گروپ 20 ملکوں کے وزرائے خارجہ کی 2 روزہ میٹنگ آج انڈونیشیا کے بالی میں شروع ہو رہی ہے۔ اس میٹنگ کا موضوع ہے مل کر ایک زیادہ پرامن، مستحکم اور خوشحال دنیا کی تعمیر کرنا۔ یہ میٹنگ عالمی سطح پر بحالی کی کوششوں پر تبادلہ خیال کے لیے ایک اسٹریٹجک فورم کے طور پر کام کرے گی۔ اس میٹنگ میں 2 اجلاس ہوں گے۔ کثیر جہتی کو مضبوط بنانے کے پہلے اجلاس میں عالمی تعاون کو مستحکم کرنے اور ممالک کے درمیان باہمی اعتماد پیدا کرنے کے لیے مشترکہ اقدامات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔
جو عالمی استحکام، امن اور ترقی کے لیے ایک سازگار ماحول بن جائے گا۔ خوراک اور توانائی کی سیکورٹی سے متعلق دوسرے اجلاس میں خوراک کے بحران، کھاد کی قلت اور اشیاء کی علامتی قیمتوں میں اضافے پر قابو پانے کے لیے اسٹریٹجک اقدامات پر تبادلہ خیال ہوگا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر G20 وزرائے خارجہ کی میٹنگ میں بھارت کی نمائندگی کریں گے۔ انڈونیشیا کے اپنے دورے کے دوران ڈاکٹر جے شنکر دیگر G20 کے رکن ملکوں اور مدعو کیے گئے ملکوں کے اپنے ہم منصبوں کے ساتھ کئی دو طرفہ میٹنگ بھی کریں گے۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA نے امراوتی میں فارماسسٹ امیش کولہے کی ہلاکت کے سلسلے میں مہاراشٹر کے کئی مقامات پر تلاشی کی کارروائی انجام دی۔ ملزموں اور مشتبہ افراد کے ٹھکانوں پر تلاش کی کارروائی کے دوران NIA نے موبائل فونز، سم کارڈز، میموری کارڈز، DVRs جیسے ڈیجیٹل ڈیوائسز ضبط کیے۔ اس کے علاوہ نفرت پھیلانے والے پیغامات سے متعلق پمفلیٹس، چاقو اور دیگر قابل اعتراض دستاویز بھی برآمد کی۔ امیش کو پچھلے مہینے کی 21 تاریخ کو قتل کیا گیا تھا۔ آج کسواہیلی زبان کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن اس سلسلے میں یونیسکو ممبران سے ایک اعلامیہ کی منظوری کے بعد ہر سال 7 جولائی کو منایا جاتا ہے۔ کسواہیلی زبان افریقہ میں اور ذیلی صحارا افریقہ میں بڑے پیمانے پر بولی جانے والی زبان ہے۔ کسواہیلی وہ واحد زبان ہے جو افریقی یونین کی سرکاری زبان بھی ہے۔ بھارتی مردوں کی کرکٹ ٹیم آج ساؤتھ ہیمپٹن میں ایجز بال اسٹیڈیم میں 3 میچوں کی سیریز کے پہلے 2020 انٹرنیشنل میں انگلینڈ سے مقابلہ کرے گی۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 10:30 بجے شروع ہوگا۔ انگلینڈ 2020 انٹرنیشنل تاریخ میں آج ایک نئے باب کا آغاز ہو رہا ہے کیونکہ جوس بٹلر مستقل کپتان کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھال رہے ہیں۔ ایسا پہلی مرتبہ ہے کہ بھارت کے مستقل کپتان کی حیثیت سے روہت شرما سیریز میں شامل نہیں ہیں۔ FIH خواتین ہاکی عالمی کپ میں نیدرلینڈز کے شہر ایمسٹیلوین میں پول بی کے فائنل میچ میں بھارت کا مقابلہ نیوزی لینڈ سے ہوگا۔ یہ میچ رات میں 11 بجے کھیلا جائے گا۔ کوارٹر فائنل میں پہنچنے کے لیے بھارتی ٹیم کو یہ میچ لازمی طور پر جیتنا ہوگا۔ بھارت نے انگلینڈ اور چین کے خلاف کھیلے گئے پہلے 2 میچ 1-1 کی برابری پر ختم کیے تھے۔ ٹینس میں رافیل نڈال اور سابق چیمپئن سیمونا ہالپ ومبلڈن کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ مردوں کے سنگلز میں 22 بار کے گرینڈ سلیم چیمپئن نڈال نے کل شام کوارٹر فائنل میں امریکہ کے ٹیلر فٹز کو 3-6، 7-5، 3-6، 7-5، 7-6 سے ہرایا۔ اب نڈال کا کل آخری 4 میں آسٹریلیا کے نک کزگوئس سے مقابلہ ہوگا۔ یہ تھی خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبانہ رحمان۔ شکریہ فہیم۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخیوں میں جگہ دی ہے۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے وزیر اعظم نریندر مودی کے آج وارانسی دورے سے متعلق خبر کو سرخی بنایا ہے۔ مودی کا وارانسی دورہ آج متعدد ترقیاتی پروجیکٹ لانچ کریں گے۔ وہ LT کالج میں اکشے پاتر مڈ ڈے میل کچن کا افتتاح کریں گے۔ اسی اخبار کی ایک اور سرخی ہے، خراب موسمی حالات کے باعث امرناتھ یاترا دوسرے روز بھی معطل۔ متعلقہ حکام کے مطابق ناسازگار موسمی صورتحال کے پیش نظر کل بدھ کے روز چندنواڑی اور بالتل روٹ سے کسی بھی یاتری کو گفا کی جانب جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا کی سرخی ہے، مناسک حج کا آغاز، 1 لاکھ عازمین کی مینا روانگی آج، امن و سلامتی کے لیے تمام انتظامات مکمل۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج وارانسی میں 1800 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کریں گے۔ وہ قومی تعلیمی پالیسی کے نفاذ سے متعلق اکھل بھارتیہ شکشا سماگم کا بھی افتتاح کریں گے۔ موسیقی کے استاد الیاراجا اور کھیلوں کی مشہور شخصیت PT اوشا اور نامور اسکرین رائٹر V وجیندر پرساد اور انسان دوست اور روحانی لیڈر وریندر ہیگڑے کو راجیہ سبھا کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نو منتخبہ ممبروں کو مبارکباد دی ہے۔ مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی کو اقلیتی امور کی وزارت اور جیوترادتیہ سندھیا کو فولاد کی وزارت کا اضافی چارج دیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ آج سری نگر میں سوامی رامانوجاچاریہ کے امن مجسمے کی نقاب کشائی کریں گے۔ سعودی عرب میں آج سے 5 روزہ مناسک حج شروع ہو گئے ہیں۔
انڈونیشیا کے شہر بالی میں آج سے G20 کے وزرائے خارجہ کی 2 روزہ میٹنگ ہو رہی ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اس سربراہ میٹنگ میں بھارت کی نمائندگی کریں گے۔ اسی کے ساتھ